अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो बहुत सारे पाकिस्तानियों की एक ख्वाहिश भी है, ख्वाब भी है कि बैरून मुल्क जाया जाए, अच्छी नौकरियां की जाए, सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखे जाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो इस हवाले से हमसे बहुत सारी अपनी बातें कर चुके हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा स्कोप है। ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक इंडस्ट्री की हैसियत रखती है, लेकिन पाकिस्तान के तनाजुर में जब देखा जाए, हुकूमत के हवाले से बात की जाए तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल भी सामने आती है। कहा जाता है कि बाहर के मुल्क के अंदर तो नौकरियां कम है, बाहर के मुल्कों में भी नौकरियां कम है। दूसरी तरफ दावे किए जाते हैं कि हम ओवरसीज़ जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इस हवाले से बहुत सारी हमारी आप देखें तो इदारे भी बन चुके हैं जो पाकिस्तानियों को अब्रॉड में एम्प्लॉयमेंट के लिए सहूलत देते हैं, उनके लिए ज़राए पैदा करते हैं। आज हमारे साथ अब्दुल खालिक खान साहब मौजूद हैं जो अमेरिका में मुकीम है और उनकी मैंसोल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कंपनी है, जिसके उन्होंने अब तक 30,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क जॉब में सहूलतें फराहम की है, उनको लेकर गए हैं। हम उनसे इस पूरे जो सेटअप के हवाले से बात करेंगे, इस शोबे के हवाले से बात करेंगे और ये बात करेंगे कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक इंडस्ट्री का रूप अख्तियार कर चुकी है। दूसरे मुल्कों में इसको खास तवज्जो दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान इस पर इतनी तवज्जो नहीं देता, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं और 1 करोड़ से ज्यादा खानदानों की कफालत कर रहे हैं। आप से हम मजीद अगर आप करना चाहें, सवाल करना चाहें तो हम वो भी आपके इस प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। सबसे पहले तो अब्दुल खालिक साहब, आपसे ये मेरा सवाल है कि हमें ये बताइएगा कि इस वक्त कोरोना के बाद पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट के हवाले से क्या इम्कानात हैं? पाकिस्तानी अगर बाहर जाना चाहे, हालांकि कोरोना के दिनों में तो बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर से पाकिस्तान वापस आ गए, तो अभी क्या हालात बन रहे हैं? अभी आइंदा चंद महीने तो मुश्किल है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, ये बाकी जो मुल्क हैं जिनसे मैन पावर ये गल्फ में आती है, हमारा ब्रदर मुल्क है, उसके बाद हमारे जो नेबर कंट्री और ये फिलिपीन, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ से भी अभी फौरी तौर पे इसके इम्कानात नहीं है कि मोबिलाइजेशन शुरू हो जाए। लेकिन आइंदा 2-3 महीने में एक्सपेक्टेड है कि सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा जहाँ से ख़त्म हुआ। लेकिन इसको पीक आते आते दोबारा इसको मुमकिन है 2 साल लग जाए। इमीडिएटली शायद ऐसा ना हो पाए जो सूरत हाल पहले थी। उसका डेफिनेटली पाकिस्तान को भी जो रेमिटेंस है उसको एक बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और इसके लिए भी है कि वो बड़ा ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट भी अगर काम करे। गवर्नमेंट ने जो आज तक नहीं किया, वो कि मैं मौजूदा जो सेटअप है मैं इसे बड़ा मुतमईन हूँ, बड़ा मैं पुरुम्मीद हूँ। खासकर जुल्फी बुखारी साहब जो आए हैं, वेरी एनर्जेटिक पर्सन, इज़ ए यंग, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। पहले जो थे वो उनका इतना सिलसिला नहीं था। अभी ये हमारा जो मार्केटिंग का सेटअप है ना बैरून मुल्क में, गल्फ में, वो ना होने के बराबर है। हमारे जो लेबर कम्युनिटी वेलफेयर, मैं आपको जो चौथी पॉइंट बात है वो आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आज तक हमें नुकसान पहुंच रहा है। जो हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अताशी हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर ओवरलोडेड। उनका काम सिर्फ कम्युनिटी के मसाइल हैं, कोई मर गया, किसी का अटेस्टेशन कर दी, डॉक्यूमेंटेशन, उनके डे टू डे जो मैटर्स हैं उसको देखना। लेकिन सही मानों में वो लोग जो हमारी एम्बेसी के अंदर सिर्फ पाकिस्तान की रिक्रूटमेंट को देखें, क्लाइंट टू क्लाइंट विजिट करें, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स हैं, लाइक सऊदीया में आरामको है, एडनॉक है, कतर गैस है, इनके पास जाएं, इनको प्रेजेंटेशन दें कि भाई हमारे पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट हमारे पास है, हम आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और अच्छी कंपनियों के उनको जाके उनको प्रेजेंटेशन दें, उन कंपनी के नुमाइंदों को बुला के प्रेजेंटेशन दिलवाएं। जब तक कि मार्केटिंग, बहुत सी कंपनियां ऐसी जिनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान से वो सही मानों में लेबर मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। अब हम लोग अपने तौर पे कोशिश करते हैं, हमारे भाई हैं, साथी हमारे दूसरे, वो जाते हैं, मेहनत करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो काम लेके आ जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जब तक कि ये एक मार्केटिंग का पूरा सेल तमाम एम्बेसी में जब तक नहीं बनाएंगे, और वो दिन रात, और उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, वो मंथली बेसिस पे वो आंसरेबल हो, या मिनिस्ट्री में मिनिस्टर को आंसरेबल हो कि जनाब आज ये पूरे महीने भी हमारी सऊदी अरब में हमारी कारकर्दगी ये है। ये नहीं कि वो जाऊँ बैठे हैं और अपने रिश्तेदारों को वहाँ पर वो जॉब दिलाना शुरू कर दें और पाकिस्तान के लिए वो कुछ भी ना करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक हमारा जो मार्केटिंग का सेल है हमारी तमाम वैसी में, जो सिर्फ और सिर्फ इसी को देखें और डायरेक्ट वो मिनिस्टर को रिपोर्ट करें, या हमारे जो भी अरबाब व इक़्तिदार हैं उनको रिपोर्ट करें, और इस तरीके से आप अपनी एक्सपोर्ट को एनहांस कर सकते हैं। ये तो बड़ी आइडियल बात है खान साहब कि अगर एम्बेसियां ऐसा जरूरी है। देखें ना, फिलीपीन भी ये करता है,
یہ ضروری ہے. اور یہ آپ صرف گلف کو نہ فوکس کریں, اب آپ کے لیے یورپ بھی اوپن ہونے جا رہا ہے, یو کے بھی ہے, اب آپ کے جو باقی کنٹریز ہیں ان میں بھی ہے. جاپان نے کیا ہوا ہے, آپ کو اس نے آلریڈی آپ نے ایم او یو سائن کیا ہوا ہے, لیکن آج تک ہم ایک آدمی بھی, ان کے پاس 3.5 لاکھ سے زیادہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے, ہم ایک آدمی بھی پچھلے 6 مہینے میں ہم نہیں بھیج سکے ان کو. ہمارا 6 مہینے زیادہ ہو گیا ہمارا ایگریمنٹ ان کے ساتھ سائن ہوا ہے. تو جب تک کہ یہ خود گورنمنٹ بھی انرجیٹک نہیں ہوگی, اور آپ نے صحیح طرح ہائی لائٹ کیا کہ جب تک کہ اس کو آپ انڈسٹری کا درجہ نہیں دیں گے تو لوگ اور زیادہ موٹیویٹ ہوں گے اور لوگ اور زیادہ آگے آئیں گے, اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ بھی کرے گی, تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے. اور ابھی ہمارے پاس اچھا پڑھے آپ لکھے یہ لوگ کم ہیں. ابھی آپ یہ بھی بتا دیں, ابھی آپ بات کر رہے تھے تو آپ یہ بھی بتائیں گلف کے علاوہ کون کون سے ملک جو پاکستانیوں کے لیے بہتر ہیں, جہاں روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہیں, اگرچہ ہم اپنی ناکامی کی وجہ سے, ہمارے سسٹم میں ایسی ناکامی ہے, ہمارے ایسے لوگ ہیں موجود ہیں جن کے اندر کوئی پیشن موجود نہیں ہے کہ وہ اس ضرورت کو محسوس کریں کہ یہ کتنا بڑا ایک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس کو کھو رہے ہیں. کوئی فیکٹری نہیں لگانی پڑتی, ایک بندے کو ویزا دینا ہے اور اس نے دوسرے ملک میں چلے جانا ہے, خود بھی کمانا ہے, اپنے گھر کو بھی کی کفالت بھی کرنی ہے, اور پاکستان کے لیے بھی, اپنے ملک کے لیے بھی اس نے زر مبادلہ بیچنا ہے. تو کون کون سے ملک ایسے ہیں کہ جہاں ہمارے لیے آپ کا مواقع زیادہ ہیں جی پاکستانی؟ جی اچھا سوال کیا آپ نے. یہ بڑا ملک ہے اس وقت جاپان ہے. جاپان کوئی مور دین 13 کنٹریز سے وہ مین پاور لے رہے ہیں, آل ٹائپ آف مین پاور. ان کی انڈسٹری کے لیے اتنی شارٹیج ہے, ان کے پاس ینگ نہیں ہے, ان کے پاس اسکل مین پاور نہیں ہے, اولڈ ایج لوگ زیادہ ہیں, تو ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس کے لیے بیسک ہے کہ بھائی اس میں 3 مہینے کا ان کا ایک آپ نے لینگویج کورس ان کا کرنا ہے, اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے, انٹرویو کریں گے اور لوگ لے کے چلے جائیں گے. ہم اس میں کچھ نہیں کر رہے. ہمیں ہماری گورنمنٹ کو ہمارے ریئل پروفیشنل مل کے بیٹھ کے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ادروائز ہم پیچھے رہ جائیں گے. ویٹنام ہم نے بھیجنے بھی شروع کر دیے, ویٹنام از ون آف دیم آؤٹ آف 13 کنٹریز, اس نے بھیجنے بھی شروع کر دیے, ہم ابھی تک وہیں کھڑے تو ہیں. آپ یہ دیکھ نہیں رہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ کورونا کے بعد تو دنیا ساری بدل گئی ہے, پہلے ہی بدلتی جا رہی تھی. اب تو جس ملک کا زیادہ سے زیادہ جو مین پاور ہے دوسرے ملک میں ہوگی, وہی اس کی سب سے بڑی جو انفلوئنس کا جو ہے نا وہ پیدا کر سکے گی. ایسا ہی ہے, کیونکہ ہمارا بھی پاکستان میں بھی ہمارا سب سے زیادہ جو ریمیٹنس کا ذریعہ ہے وہ ہماری مین پاور ایکسپورٹ ہے. باقی اگر انڈسٹری سے آپ کمپیئر کریں, ٹھیک ہے گارمنٹس ہیں, ٹیکسٹائل میں باقی ایریا ضرور ہیں, لیکن آپ کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے آپ کی مین پاور ہے. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو ہمیں مل کے آگے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. تو میں کم از کم یہ جو موجودہ ہمارے ہیں زلفی بخاری صاحب, ان سے تو بڑا میں مطمئن ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے ذاتی طور پہ, ایز کمپیئر ٹو ماضی میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں. ویسے خالق صاحب, آپ پہلے پاکستانی ہیں اوورسیز میں جو زلفی بخاری صاحب سے مطمئن ہیں. اب تک تو 30-35 ملکوں میں ہماری بات ہوئی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے, لیکن ان کو تو شکایات ہے ان سے کہ ان کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ابھی وہ کر کیا رہے ہیں. نہیں دیکھیں شکایت کیا ہے. اب ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے مارکیٹنگ کرے گا. مارکیٹنگ وہ نہیں کر سکتا سر. مارکیٹنگ کے لیے آپ کو پراپر مارکیٹنگ کے لوگ آپ کو ایمبیسی پہ بٹھانے پڑیں گے, جو منتھلی بیسس پہ پوری قوم کو جواب دے بھی ہوں کہ ہم نے اتنوں کو وزٹ کیا, اتنے کلائنٹ کو ہم نے بات کی, اتنے کلائنٹ کو ہم نے موٹیویٹ کیا, ہم نے انہیں کہا جی ہمارے فلاں ملک سے آپ کو بہتر پروڈکٹ. میں بھی تو یہی کرتا ہوں, میرے اور باقی ساتھی بھی تو یہی کرتے ہیں. ہم اپنے لیول پہ کر کے آتے ہیں, لیکن جب وہ نیشنل لیول پہ جا کے اپنے کلائنٹس کو ملیں گے تو کچھ بات بنے گی. وہ جب تک کہ ایک سیٹ اپ نہ بنایا جائے پورا, اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. ابھی سب انڈیویجول بیسس پہ ہی ہو رہا ہے سب کچھ. ہم لوگ اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں, اور لیکن یہ کہ میں ان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جہاں کوئی بات ہوتی ہے یہ پہنچتی ہیں, یہ بات چیت کرتے ہیں. اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. وہ ایک آدمی نہیں سب کو مطمئن کر سکتا, پورے پاکستان کو مطمئن نہیں کر سکتا. سب نے مل کے چلنا ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی پالیسیز ہم نے بنوانی ہے, آپ لوگوں نے بنوانی ہے. آپ لوگوں کا بھی بڑا اس میں کی رول ہے کہ آپ لوگ اس میں گورنمنٹ کو اپنے سطح پہ, اپنے پلیٹ فارم پہ آپ لوگ کنوینس کر سکتے ہیں کہ وہ اچھی پالیسیز بنائیں جس کے نتیجے میں لوگ باہر جائیں. نہیں اچھا, آپ کے مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے حکومت کو اوورسیز کے لیے, کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہے اوورسیز پاکستانیوں کی بہتر طریقے سے ان کا تحفظ, ان کے حقوق کی حفاظت. دوسری یہ ہے کہ جو امپلائمنٹ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, بیسیکلی مارکیٹنگ کے علاوہ کیا ایسا مضبوط مؤثر کام کرنا چاہیے؟ مؤثر کام یہ کہ آپ اپنے پاکستان میں ٹرینڈ مین پاور, اسکلڈ مین پاور آپ جنریٹ کریں. ٹریننگ کے لیے آپ کے پاس ذرائع ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں, ادارے ہیں, فنڈڈ پروگرام ہیں, ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ کوالٹی کی ٹریننگ 100% نہیں ہے. جب تک کہ آپ باقی ملکوں کی طرح جب تک ایک مٹیریل آپ تیار نہیں کریں گے, فنش پروڈکٹ آپ نہیں تیار کریں گے, تو وہ مارکیٹ میں کیسے جا کے کھپے گی.
اس کے پہلے لوکل انڈسٹری میں بھی کھپائیں. یہ ایک سائیکل ہے جو آج آپ شروع کر آلریڈی ہے, یہ کام پہلے سے بھی ہو رہا ہے اس پہ, لیکن اتنا فوکس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, جس سے لوگ ٹرینڈ ہوں, موٹیویٹڈ ہوں. سافٹ اسکلس کا ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. ہمارے لوگوں کو سافٹ اسکل جو ہیں وہ بتائی جائیں, ان کو بتایا جائے, پڑھایا جائے کیا ہوتا ہے. سیفٹی کے متعلق لوگوں کو نہیں پتا. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, نیڈز ہیں. صرف وہ 2 پلسٹر لگا دینے سے یا 2 اینٹ لگا دینے سے بندہ ٹیکنیشین نہیں بن جاتا, یا ویلڈنگ کے 2 راڈ چلانے سے ویلڈر نہیں بن جاتا. ویلڈنگ تو بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے. ان تمام ایریاز میں جا کے ان کو ٹریننگ دی جائے, بچوں کو ٹرین کیا جائے. اسکلڈ مین پاور جب تک آپ تیار نہیں کریں, کوالٹی کے مین پاور کی بات کر رہا ہوں. آرڈنری مین پاور تو جتنی مرضی آپ تیار کر لیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کو آپ کی کوالٹی کی مین پاور چاہیے. آپ کو یہ آرڈنری بندے نہیں چاہیے. انہیں جب وہ انٹرویو آ کے کرتے ہیں تو لگ جاتے ہیں. کوالٹی مین پاور جو ہے وہ اس وقت کون سا ملک زیادہ فراہم کر رہا ہے؟ ہم صرف مزدور کو فراہم کرتے ہیں؟ نہیں, ہم بھی کوالٹی ہم دیتے ہیں, اسکل مین پاور کوالٹی کے ہم دیتے ہیں, لیکن وہ پرسنٹیج نہیں ہے. لائک فلپین اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نمبر 1 ہے. ان کا جو ٹریننگ کا سیٹ اپ آپ جا کے دیکھیں, دے ڈونٹ کمپرومائز. کوئی کوالٹی میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے, کوئی چیٹنگ وہ نہیں کرتے. وہ اپنے لوگوں کو ویٹر تیار کرتے تو اس کو آپ دیکھیں کہ ویٹر کو کس طریقے سے وہ تیار کرتے. وہ 2 سے 3 مہینے میں وہ تیار ہو جاتا ہے ویٹر. وہ جاتا ہے آپ کے جب جتنے بھی 5 اسٹار ہوٹل ہیں آپ بھی جائیں, آپ کو زیادہ سے زیادہ وہاں پر آپ کو یہ فلپین میں نظر آئیں گے آپ کو. پھر انڈیا آ جاتا ہے. تو بیسک ایجوکیشن بڑی ضروری ہے. جب تک کہ ہماری مین پاور میں ایجوکیشن بنی کوئی ایجوکیٹڈ مین پاور نہیں آئے گی, آپ اس ملک کے اندر بیٹھ کے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا سپروائزر, ہمارا انجینئر بھی صحیح طریقے سے انگریزی نہیں بول سکتا. آپ کو وہ لوگ پیدا کرنے ہوں گے, ان لوگوں کو آپ کو شارٹ لسٹ کرنا ہوگا, اور جن کو لے کے آپ کو ٹیلنٹ پول کے ذریعے آپ لوگوں کو لے کر آئیں آگے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی پالیسیز جو ہیں وہ کمزور ہونے کی وجہ سے جو امپلائمنٹ ابراڈ میں جو دی جاتی ہے اس کی آڑ میں ہی ہیومن اسمگلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ باہر آؤ جی, آپ کو ویزا ہم لے کے دیتے ہیں آپ کو, اور یورپ میں لے کے جاتے ہیں, لیکن نوکری کے جھانسے میں لوگوں کو ہیومن اسمگلنگ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. شاہد صاحب, یہ پرسنٹیج بہت کم ہے. جو اچھی ریکروٹنگ کمپنیز ہیں جو اس مین پاور کے بزنس میں ہیں, وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے دور دور تک. میں نہیں سمجھتا جن کو میں جانتا ہوں وہ ایسا سوچتے ہوں یا اس طریقے سے. ان کا یہ فوکس ہی نہیں ہے, ان کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ان کا مینڈیٹ ہے کوالٹی کی مین پاور, کسٹمر سیٹسفیکشن. کلائنٹ کے پاس اچھے لوگ جائیں گے, کلائنٹ مطمئن ہوگا, وہ پاکستان کا بھی اچھے نام ذکر کرے گا, ہمارا بھی اچھے نام سے بعد میں یاد کرے گا. نہیں, ابھی بھی دیکھیں نا, بے شمار کمپنیاں ہیں پاکستان میں جو 10 لاکھ 20 لاکھ لے کر تو امریکہ یورپ وغیرہ کے ویزے لگواتی ہیں. تو اس سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا جو امیج جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا؟ شاید صاحب, میں آج بھی کہوں گا کہ یہ پرسنٹیج بہت کم ہے, 10-20 لاکھ والی. اور جو آپ کے پاس ایجوکیٹڈ مین پاور آئے گی, یہ پرسنٹیج اور کم ہوتی جائے گی. اس میں لوگوں کا بڑا دخل ہے. لوگ خود اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. انہیں پتہ بھی ہے کہ چونکہ ان کے پاس اسکل نہیں ہے, وہ کوالٹی کے نہیں, ان کے پاس چونکہ اسکل نہیں ہے, ہنر نہیں ہے, اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ سفارش ہو یا پیسہ ہو دے اور آگے چلے جائیں. وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے ہم پہنچ جائیں باہر. اگر وہ ان کے پاس اسکل ہو تو انہیں پھر ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی, زیادہ پیسہ دیں. ہمارے تھرو مین پاور جاتی ہے, اور میرے ساتھ بہت سے ساتھی ہیں, میں کہتا کلامی, وہ زیادہ پیسے نہیں دیتے, وہ تھوڑے پیسے دیتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں وہ. جی سر. اچھا, یہ بتائیے آپ کہ ایک ریکروٹنگ جو ایجنسی ہے وہ عام طور پر ایک کلائنٹ سے کتنے پیسے لے لیتی ہے؟ اس کے سفر کے اخراجات وہ لیتی ہے, ویزا کی مد میں لیتی ہے, جبکہ اس کے پاس ریکروٹنگ کا ایک لائسنس ہوتا ہے, اس کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے. تو کسی کو لے کر جانے کے لیے وہ کتنے پیسے لے سکتے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ؟ دیکھیے, جنرلی جو کلائنٹ جو ریٹ آپ کو دیتا ہے وہ $100 سے لے کے $300 تک دیتا ہے. جو کلائنٹ جو ریکروٹنگ کمپنی اس کو ہم لوگوں کو دیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس میں اگر وائٹ کالر یا بلو کالر کی بات کرو, اگر آپ وائٹ کالر میں چلے جائیں گے وہ آپ لگا لیں کہ 200 سے لے کے 500-600 تک کلائنٹ دے دیتا ہے. ہائر پوزیشن چلے جائیں گے مینیجر پوزیشن میں, وہ $200-300 آپ اور ایڈ کر لیں. یہ طریقہ ہو. تو پھر لوگوں سے نہیں لیتے, لوگوں سے صرف جو مقامی اخراجات ہیں, لائک پروٹیکٹر کی ہیں ایکسپینسز ہیں, وہی لیتے ہیں. 12-13 ہزار روپیہ ان کے سب امپلائمنٹ ویزا شارٹ ٹرم کی صورت میں وہ تقریباً 8 سے 10 ہزار روپے لوگوں سے لیتے ہیں. اچھا, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, ہمارے ویورز بھی یہ بات جاننا چاہتے ہیں, عام طور پر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کسی ملک میں جاب کا جب کوئی موقع انہیں ملتا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے.
اگر ایک ریکروٹنگ ایجنٹ کے ذریعے سے انہوں نے جانا، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ایک جاب پیدا ہوتی ہے، وہ کیسے پیدا ہوتی ہے، وہ پھر کیسے جو ہے ریکروٹنگ ایجنٹ تک وہ آتی ہے، اس کو آفر آتی ہے، پھر ایک یہاں سے پاکستان سے یا کہیں سے وہ ایک اپنا کلائنٹ یا لے کے جاتے ہیں اسی متعلقہ صلاحیت والا، یہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ جی، پروسیس یہ کہ ایک کلائنٹ ایک ریکوائرمنٹ جنریٹ کرتا ہے، وہ ہمیں بھیجتا ہے کہ یہ سرٹن کیٹیگریز، ان کی یہ سیلریز ہیں، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، اتنے سے بعد اس کو چھٹی ملے گی، یہ تمام چیزیں ہمیں تھرو ای میل بھیجتا ہے. پھر ہم اسے کہتے ہیں ہاں جی ہاں یہ مین پاور ہمارے پاس اویلیبل ہے. پھر ہم ایک ڈیمانڈ لیٹر پاورٹانی جو پاکستانی قانون کے تحت جو امیگریشن آرڈیننس ہمارا اس میں لا ہے ہمارا، اس کے تحت وہ ہم اس کو اسپیسیمن بھیجتے ہیں. وہ پھر اس کو وہاں پر اپنے لیٹر ہیڈ پہ بنا کے اس کو اٹیسٹ کراتا ہے منسٹری آف فارن افیئر سے اور چیمبر آف کامرس سے یا پاکستانی ایمبیسی سے اٹیسٹ کرا کے وہ ہمیں اوریجنل بھیجتا ہے. ہم پھر یہاں لوکل ہمارا جو مقامی پروٹیکٹر، جیسے میں ہوں لاہور میں میرا ہے، تو وہاں میں سبمٹ کرتا ہوں کہ جناب یہ میرے پاس آئی ہے، مجھے اس کا اجازت نامہ دیا جائے. تو زیادہ تر کا وہیں پر لاہور میں ہی جو پروٹیکٹ کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ ہمیں دے دیتے ہیں اس کا اجازت نامہ. کچھ ممالک ہیں لائک یورپ ہے، جاپان ہے یا قطر ہے، اس سلسلے میں پھر اسلام آباد سے ڈی جی صاحب ہیں ہمارے، وہ اس کی اپروول دیتے ہیں. تو اس کے بعد ہمیں اپروول آ جاتی ہے، پھر ہم اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں اور اس کے تحت پھر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر ہم کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے لوگ ارینج کر لیے ہیں، اب آپ تشریف لائیں انٹرویو کے لیے. تو وہ پھر آتے ہیں انٹرویو کے لیے، میرا اسٹاف جو ہے وہ ان کے انٹرویوز کرواتا ہے. ہمارا یہ کہ ہمارا اپنا چونکہ ہم ٹریننگ بھی کراتے ہیں پاکستان میں، ہمارے فرینچائزز بھی ہیں پنجاب میں مختلف شہروں میں، 4-5-6 شہروں میں. تو وہ ہم اپنے باقاعدہ ان کا ٹریڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، کلائنٹ آتا ہے باقاعدہ ٹیسٹ ٹیسٹ ان کا لیتا ہے، تسلی کرنے کے بعد پھر ہم ان کا وہ میڈیکل کا پروسیس ہے، ہم اپلائی کرتے ہیں، پھر ویزا آنے شروع ہوتا ہے، پھر لوگ اس طریقے سے موبلائز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا عبدالخالق صاحب، آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ کچھ اپنے بارے میں یہ بتائیں کہ 40 سال سے زیادہ ہو گئے آپ کو اسی شعبے جی سے ہاں وابستہ. جی ہاں آپ جی کی ہاں کہانی بھی سننا چاہیں گے کہ آپ نے کب یہ سفر شروع کیا اور بیسک آپ کا پہلے کیا ٹرینڈ تھا بزنس کا، اور آپ نے اس طرف کیوں آئے، جی اور ہاں اس وقت آپ کا جو نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں وہ کس طرح کا ہے؟ جی ہاں. 75 میں میں نے جاب شروع کی ود امیرکن فار 5 ایئرس، پھر وہ چلے گئے پاکستان سے. پھر کچھ عرصے بعد میں نے ڈیسکون انجینئرنگ، پاکستان کی ایک بڑی کمپنی ہے، اس کو میں نے جوائن کیا اور آئی روز اپ ٹو کارپوریٹ ہیڈ. اور یہ ووکیشنل ٹریننگ میں نے ڈیسکون میں اسٹارٹ کرائی، ایک اچھا سیٹ اپ ہے وہاں پہ آج بھی الحمدللہ. اور یہ ریکروٹمنٹ، ایڈمنسٹریشن، پروجیکٹس کی فیلڈ کو ہی میں نے زیادہ دیکھا، فیلڈ کی جتنے پروجیکٹس تھے لوکل اوورسیز کے. پھر جتنی بھی انٹرنیشنل ریکروٹمنٹس ہیں تقریباً میں نے جتنے بھی آپ کے ملک ہیں لائک انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، جہاں سے مین پاور آتی ہے وہ لے کے ہم آیا کرتے تھے اپنے یو ای میں، قطر میں، سعودی عربیہ میں، عمان میں، یا ہمارے جو پروجیکٹس تھے ان کے لیے، پلس پاکستان کے لیے بھی ہم اوورسیز سے بعض اوقات ہمیں لوگ لانے پڑتے تھے اپنی جاب کا ایکسلریٹ کرنے کے لیے. تو یہ پھر 2010 میں پھر مجھے اپرچونیٹی ملی کہ یہ امریکہ کی امیگریشن کی. اور پھر پہلے سے بھی میرا ذہن تھا کہ اب الٹیمیٹلی جب ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ سلسلہ شروع کر لینا چاہیے اپنا، بجائے اس کے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ پھر آپ کو پتا مارکیٹ سے رسپانس نہیں ملتا. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. وہ پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے میں نے ڈسکس کیا اور پھر میں نے یہ سلسلہ ریزائن. اور مین وائل میں نے شکر میرے بچے پڑھ رہے تھے تو ضروری تھا، بچوں کا بھی یہ خواب تھا کہ میں امریکہ میں جا کے پڑھیں. تو الحمدللہ وہ کافی حد تک پورا رہا اور بچے جو ہیں وہ اس طریقے سے. تو ریزائن اسٹارٹڈ مائی اون کمپنی. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ڈے ون سے ہم نے ایک اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا، ایمانداری سے کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہمیں سلسلہ ہمارا ایک اچھا چل پڑا، جس کی وجہ سے آج بھی ہمارا گلف میں بھی اچھا نام ہے، پاکستان میں بھی. پھر ہم نے ووکیشنل ٹریننگ بھی شروع کی 2012 میں، اس میں بھی الحمدللہ آج ہمارا ایک اچھا نام ہے ٹریننگ میں. پھر دین وی ہیو فرینچائزیز ایز ویل. صادق آباد ایک بڑا ایریا ہے، صادق آباد ہے، شیخو پورہ ہے، ملتان میں ہے، ریسنٹلی ہم نے راولپنڈی میں ہے، منچن آباد میں ریسنٹلی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. تو وہ بھی یہاں بھی ہم ووکیشنل ٹریننگ کراتے ہیں اور یہی بچے یہاں پر ٹرینڈ ہوتے ہیں. اور انہی بچوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی باہر بھیجا جائے تاکہ بچوں کے اندر ایک موٹیویشن آئے. اور جب بچہ جب برائے نام پیسے دے کے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے تو یہ خواب ہی ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے ملک سے باہر چلے جائیں گے. اچھا آپ ٹریننگ یہ کا بہت بڑا بتائیے گا نقصان کہ ہے آج بھی ہمارے ملک کے اندر. ظاہر ہے وہ تو پاکستان کے اندر جو ٹیکنیکل جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بہت کم ہیں اور نہ ہی کسی کا رجحان ہے کہ ہم اس پر فوکس کریں کہ ہم ان کو سکھا کر باہر بھیجیں گے.
اور اوورسیز میں ہم اپنی جتنی بھی ہے نوکریاں پیدا کریں گے، اس کا تو بہت کم ہے. اچھا ہمارے کچھ ناظرین یہ سوال کر رہے ہیں. کر دو اس میں گورنمنٹ کا ایک ہے کہ اس میں ادارے ہیں 2-3 جو کہ فنڈڈ پروگرام ہیں. پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ ہے جو ہماری گورنمنٹ اس کو چلا رہی ہے. نیپٹیک ہے وہ بھی فنڈنگ کرتے ہیں اور بچوں کو فری آف کاسٹ بچے A to Z ساری ٹریننگ جو ہے بچوں کو فری آف کاسٹ ملتی ہے. اس میں ان کو وردی ہے PPE بھی فری ان کو ملتا ہے. کوئی فیس نہیں بچے دیتے. 3 سے 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں جو ہم کراتے ہیں. بیسکلی ہم بچوں کو چارج نہیں کرتے پیسے, ہم بچوں کو فری ٹریننگ دیتے ہیں. اس میں A to Z. کس جگہ پہ ہیں یہ ادارے پاکستان میں؟ کس جگہ؟ لاہور میں میرا مین ہے ہیڈ آفس میرا, وہاں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے میرا لاہور میں, کینٹ میں. پھر صادق آباد میں ہے, ملتان میں ہے, راولپنڈی میں ہے اور منچنا وہاں ٹریننگ کرنے کے بعد بچے آٹومیٹکلی باہر کے لیے اہل ہو جاتے ہیں. ہم انہیں تیار کرتے ہیں بچوں کو ہم تیار کرتے ہیں اور جب کلائنٹ آتا ہے تو ہم ان کو سیمی اسکل میں اپیئر کرواتے ہیں انٹرویو میں. الحمدللہ میکسیمم بچے ہمارے اس میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا ہمارے پاس 2 یہ قسم کی بتائیں امپلائمنٹ ہوتی ہے, شارٹ ٹرم بھی ہوتی ہے, لانگ ٹرم بھی ہوتی ہے. تو ہم شارٹ ٹرم میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں. شارٹ ٹرم میں جی ہاں. بیسک اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ صرف ووکیشنل ٹریننگ انہوں نے کی ہوتی ہے؟ نہیں, مڈل کلاس. دے آر فریش بٹ مڈل کلاس. منیمم کوالیفیکیشن جو ہے زیادہ جو فنڈنگ باڈیز ہیں فرام UK اور ورلڈ بینک ہے ان کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ منیمم کوالیفیکیشن. اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, ہمارے ایگریکلچر کے جو باہر ہیں اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے بھی اپرچونٹیز ہیں باہر, جو ٹیچرز ہیں خاص طور پہ؟ ٹیچرز کے لیے ڈیفینیٹلی ہیں. ایگریکلچر کے لیے ابھی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, جاپان میں آ رہی ہیں. ہم سے کلائنٹ جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں آج کل, تو ان کو وہاں پر ایگریکلچر میں انہیں کافی لوگ چاہیے. گلف میں ایگریکلچر میں کوئی خاص رجحان نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو لینڈسکیپنگ وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں, کوئی لوگ ایسا کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے. لیکن جاپان میں ڈیفینیٹلی ہے اور آنے والے وقتوں میں یورپ میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو. اچھا گلف اور کچھ اور ملکوں کے اندر تو پاکستانیوں کو ورک جو ہے نا ویزا مل جاتا ہے, لیکن یورپ اور کئی اور دوسرے ملکوں کے اندر پاکستانیوں کو ورک جو ہے ویزا نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی امکان ہے اس کا؟ نہیں, اس کی کوئی وجہ نہیں. دیکھیں جی, UK نے ابھی ریسنٹلی اپنی چند ہفتے پہلے پالیسی اناؤنس کی ہے, کیونکہ جب سے وہ یورپین یونین کے ساتھ الگ ہوئے ہیں الٹیمیٹلی یورپین یونین نے واپس جانا ہے, لوگوں نے جانا شروع کر دیا. بلکہ اس کے بعد وہ اپنے ایک پالیسی کے تحت امیگریشن کی جو بھی ان کی پالیسی ہے اس کے ساتھ وہ تمام دنیا سے لوگوں کو انہوں نے آفر کیا, اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اب اس کے لیے جو ان کا کرائٹیریا ہے ریکروٹمنٹ کا, امیگریشن کا, اس کو میٹ کرنا ضروری ہے. اس کو کرے گا تو بندہ جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ پیسے دے کے وہ چلا جائے. اور دنیا کینیڈا بھی آ رہی ہے, وہ ایک پروسیس ہے, اس کے لیے ان کی اسکورنگ پوائنٹ سسٹم ہے, اس کو اڈاپٹ کرے گا وہ چلا جائے. ان میں زیادہ پڑھے لوگوں کے لیے وہ زیادہ جائیں گے, زیادہ اپرچونیٹی کے لیے ایز کمپیئر ٹو یہ ان پڑھ لوگوں کے. ابھی تک تو ان کے وہاں جو امیگریشن کے لیے پابندیاں ہیں, کینیڈا میں ہو گیا یا اٹلی میں ہو گیا, تو اس کے لیے باقاعدہ جو بڑے ادارے ہیں جو آپ کے وہ امپلائمنٹ کے, وہ تو اتنا باثر یا زیادہ متحرک نظر نہیں آتے. اس کی نسبت جو ہے وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ زیادہ متحرک ہیں, جو جال سازی کے ذریعے سے کرتے ہیں. اس طرح کی شکایت بہت زیادہ آ رہی ہیں, بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کہ اس طرح پاکستان کا تو اعتماد جو ہے نا دن بدن کم ہوتا جائے گا. آپ جیسے جو بڑے ادارے ہیں ان پر بھی یہ اثر پڑتا ہے, ایسے جو لوگ ذرائع استعمال کرتے ہیں, تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کا نظام ہونا چاہیے؟ اس میں جب تک یہ سزائیں سخت نہیں ہوگی, جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور وہ رشوت دے کے نہ چھوٹ جائیں اور ان کو باقاعدہ سزا دی جائے اور ان کو جیل ہونا چاہیے, تو اسی صورت میں لوگوں کو ڈر نہیں پیدا ہوگا تو لوگ کیسے رکیں گے 2 نمبر لوگ. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں اپنے کلائنٹ سے بھی پرابلم نہیں ہے, ہمیں کسی طرح پرابلم, ہمارے جیسے بہت سے ادارے ہیں جن کو پرابلم نہیں ہے. تو جو اور اس میں لوگوں کا بھی بڑا قصور ہے کہ وہ لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پیسے دیں بس چلے جائیں, شارٹ کٹ کے چکر میں. ہمارا کچھ قومی مزاج بھی ایسا بنا ہوا ہے کہ شارٹ کٹ کے چکر میں پیسے دے بس چلے جائیں, بس ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے, ہمیں سے آتا بھی کچھ نہیں ہوگا, پھر بھی وہ کہے گا میں چلا جاؤں باہر میں. تو یہ بڑا ٹرینڈ ہے, اس ٹرینڈ کو ختم کرو گے. بغیر ایجوکیٹڈ ورکرز پروڈیوس کیے بغیر ہم اچھے لوگ باہر بھیج ہی نہیں سکتے. صحیح ہے. تو آپ پاکستانی جو اداروں کے ساتھ ایک پیج پر آتے ہیں, ان کو کنسلٹنسی دیتے ہیں, آپ کے لیے اس وقت کون سا ملک جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ اسٹیٹ کو بھی اپنا کلائنٹ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے مشورہ دینے کے لیے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی وہ مجھ سے فریکوینٹلی ان سے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں, میٹنگس کے لیے بلاتے ہیں, لاہور میں بھی, اسلام آباد میں بھی, ٹریننگ میں بھی اور ریکروٹمنٹ میں بھی.
तो उनको डेफिनेटली हम मशवरा देते हैं और वो हमें और अच्छा, हमारे एक व्यूअर है, जी सर, एक व्यूअर है ऑस्ट्रेलिया से, वो सवाल कर रहे हैं बार बार कि अमेरिका वर्क वीजा देता है या नहीं, इस बारे में कुछ बताइएगा। अमेरिका वर्क वीजा देता है सिर्फ हाईली प्रोफेशनल्स को, लाइक इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको देता है। वो उसका प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस ये कि आप उसमें, वो अगर कभी इनकी वेबसाइट्स हैं, वो अगर उसमें कभी अनाउंस करते हैं तो आप उसमें अप्लाई करें और उसमें, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो यहाँ पढ़ने आते हैं उनको ही यहाँ जॉब मिल जाती है, उनको ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है, वो मतलब का जो वर्क वीज़ा है वो उनको मिल जाता है और यहीं पर फिर एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ अर्से बाद उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और फिर वो परमानेंट बेसिस पे यहीं सेटल हो जाते हैं। ले सर, अगर आपको खास बात करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, तो जी सर, पैगाम मैं देना चाहते हैं तो जी शायद साहब, मैं बार बार ये कहूँगा कि हमारे लोग ट्रेनिंग की तरफ आएँ हर शोबे में, ये नहीं सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जो हॉस्पिटलिटी है, हमारी होटल मैनेजमेंट है। अब देखें ना, दुनिया में होटल में आपको नजर आएंगे फिलीपीन के लोग नजर आएंगे या हमारे नेबर कंट्री के लोग नजर आएंगे, आपको नेपाल के भी हम नजर आने शुरू हो गए, आपको इवन बांग्लादेश के भी हमारे नजर नहीं आते। उसकी वजह कि हमारे लोगों के अंदर ना वो तालीम है ना वो सीखना चाहते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हुए ट्रेनिंग की तरफ आएँ, जो फ्री ट्रेनिंग्स होती हैं फ्री ट्रेनिंग लें, जहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं, अच्छे इदारों में जाएँ, गवर्नमेंट के इदारों में जाएँ, ट्रेनिंग लें और फिर वो बाहर की तरफ निकलें। खाली हाथ बाहर जाएंगे तो कुछ वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अपनी आने वाली नस्लें जो हैं, ज़ाहिर है आपको भी पता है, निजी सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा इस पर काम किया जाता है और फोकस भी किया जाता है, वो बिजनेस की ज़रूरियात को समझते हैं। आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया सर। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हुई होगी कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट दरअसल है क्या और उसके मौके कैसे पैदा किए जा सकते हैं, पाकिस्तान कैसे ज़्यादा ग्रो कर सकता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।